अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इत्तेहादी हुकूमत के सियासी सफर में आती जाती धूप और छांव पर, और इस सारे तनाजुर में दोनों जमातों के एक दूसरे पर किए जाने वाली बयानबाजी पर, जबकि सदर आसिफ अली जरदारी इस इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए काफ़ी मुतहर्रिक नज़र आ रहे हैं, जिसके लिए वो अहम मुलाकातें करते भी नज़र आ रहे हैं। इसमें फिर मोहसिन नकवी से उनकी मुलाकात हो या फिर फैसल वाडा साहब से भी। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और विफाक के दरमियान कशीदगी नुमायां नज़र आ रही है। KPK के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने विफाक पर वसाइल की फराहमी में तातुल और पॉलिसियों पर अदम ताउन का इल्ज़ाम आयद किया है, और इसके साथ साथ इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के मामले ने इस तनाज़े को मजीद बढ़ा दिया है। ये कशीदगी आइंदा सियासी मंजरनामे पर गहरे असरात मुरतब करने का इंदिया दे रही है। क्या ये इख्तिलाफात हुकूमत के इस्तेहकाम को खतरे में डाल देंगे? इमरान खान से सुहेल आफरीदी की मुलाकात से क्या सियासी तवाज़ुन में कोई तब्दीली आएगी, या फिर विफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे? ये सवाल आज के पैनल के सामने भी रखेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा हारून साहब ने। उनको खुशामदीद कहेंगे। इसके साथ साथ हमें मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा कमरुल इस्लाम साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। कुछ ही देर में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सैयद अली बुखारी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले रजा हारून साहब, आपसे हम आगाज करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों के 12 से तलखी बढ़ती है दोनों जमातों के दरमियान। ये अलग बात है कि दोनों जो हैं वो एक इत्तेहादी भी हैं, और पीपल्स पार्टी की वजह से ही इस वक्त हुकूमत जो है वो कायम दायम है। लेकिन हसन मुर्तज़ा साहब, जिनका ताल्लुक आप की जमात से है, उन्होंने आज कहा है कि पीपल्स पार्टी इंतकाम नहीं लेती, बेहतरी की मोहलत देती है। और उन्होंने ये भी एक धमकी दी है कि सारा निज़ाम एक लम्हे में डिरेल किया जा सकता है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने जल्दबाजी की बजाय मजीद बेहतरी की कोशिश का फैसला किया है। तो ये एक महज एक बयान है, या फिर हुकूमत को आप कुछ देर के बाद धमकियां देते हैं? नहीं, धमकी नहीं होती इमरान भाई। असल में सियासत में दोस्तियां भी होती हैं और इख्तिलाफात भी होते हैं, और बहुत सी बातों पे एक जैसा मौक़िफ़ भी होता है। ये याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मर्जर नहीं हुआ है। ये कैफियत जो है मर्जर में होती है। अगर मर्जर हो जाए, जमात जम हो जाए, कोई जमात किसी में जम नहीं हुई। आइडियोलॉजीज डिफरेंट हैं, लेकिन एक किसी नुक्ते पर आकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की माशी हालत के लिए मौजूदा जो उस वक्त सियासी सूरत हाल थी और नंबर गेम था कौमी असेंबली में, उसको देखते हुए नवाजों ने इत्तेहाद का फैसला किया है। लेकिन अपने अपने नजरियात, अपने अपने सियासी फलसफे के साथ खड़े रहेंगे, और अवाम के इशूज के ऊपर ही बहस रहेगी। जो आपने बात की कि हसन मुर्तज़ा साहब ने कहा है, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है कि उन्होंने वहां उस पर बड़ी बहस हुई है। मुतअद्दिद अरकान का, अक्सरियत अरकान का मशवरा अपने कायदीन को ये था कि इस इत्तेहाद से बाहर आ जाएगा। लेकिन फिर प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब ने, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने, जो कि जाहिर है कि चेयरमैन और को चेयरमैन है पार्टी के लीडरान है, अदी फरियाल तालपुर साहबा, दीगर सीनियर रहनुमाओं ने एक बीच की राह निकाली है, जो कि सियासत में निकाली जाती है बातचीत की, कि मजीद बातचीत के लिए वक्त दिया जाए। तो ये एक सियासी तरीकेकार है, डायलॉग का सियासी तरीकेकार है, इख्तिलाफात करने का। और ये बड़े गुड उसमें लेना चाहिए, इसको गुड सेंस में लेना चाहिए कि ठीक है, दो सूबे एक दूसरे के साथ जो है वो अपनी आप कह रहे गुड सेंस में लेना चाहिए, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि सारा निजाम एक लम्हे में डीरेल हो सकता है। इसको आप गुड सेंस में कैसे लिया जाए? सियासी पोजीशन यही बन रही है ना कौमी असेंबली को। अगर आप मफरूजे के तौर पर अगर आप ये समझें कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इत्तेहाद से बाहर आती है, तो फिर तो जाहिर है नंबर गेम में हुकूमत कायम नहीं रह सकेगी। लेकिन ऐसा अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। ये एक आउटकम हो सकता है, लेकिन चूंकि कायदीन ने, मैं अपने कायदीन से आगे जा नहीं सकता इमरान भाई। जब जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो साहब ने 1 महीने का वक्त अपने लीडरान से मांग लिया है, तो अब वो फैसला करेंगे और वो इस बात को आगे लेकर चलेंगे। तो एज आई स्पीक टुडे, आज हम इत्तेहादी और अच्छे इत्तेहादी। ठीक है, तो राजा साहब आप ये बताइए, अब 1 महीने का वक्त है, अब आप क्या करेंगे? ऐसा कौन सा मसला है जो कि क़यादत के लेवल पर हल नहीं हो पा रहा, लेकिन जो निचली क़यादत है वो एक दूसरे के खिलाफ बड़े सख्त बयानात भी दे रही है? तो आखिर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट है किस बात पर? 1/4 तकरीबन इस वक्त वो मखलूत हुकूमतें या इत्तेहादी सपोर्टेड हुकूमतें, ये उन मानों में हमारी हुकूमत मखलूत नहीं है, लेकिन ये एक इत्तेहादी हुकूमत है। और जिस दिन बनी थी, ये जो अभी आप बता रहे थे, अभी जो किसी बयान का हवाला दिया, तो जब बनी थी तो उस दिन पता था कि ये जिस दिन इनमें से एक जमात अलग हुई तो
حکومت جو ہے وہ نہیں ٹھہر پائے گی. یہ اس میں کوئی سیکرٹ نہیں ہے، سب کو پتا تھا. لیکن ازمپشنز پہ بات نہیں کی جاتی. دیکھیں یہ ایک جمہوری عمل ہے، دو جماعتوں میں بہت سے معاملات پہ اختلافات ہوتے ہیں. کچھ اختلافات پازیٹو بھی ہیں، کارکردگی کا ہے کمپٹیشن کے. اگر فرض کیا کوئی کسی جگہ اس کو کوئی اختلاف کہے یا بیان بازی کہے کہ میں اگر کہتا ہوں کہ جی میں نے اپنے گھر میں فرش زیادہ صاف کیا اور میرے ہمسائے کا نہیں ہے، اور ہمسایہ کہتا ہے کہ میری دیواریں زیادہ نیٹ ہیں اور اگر فرش نہیں ہے تو یہ ایک کامن سی بات ہے، اس میں کوئی سنجیدہ بات نہیں. اور جیسے بارہا ابھی رضا ہارون بھائی نے بھی کہا، اور اس سے پہلے بھی بارہا سنجیدہ جتنے جماعتوں میں لوگ ہیں ہماری طرف سے بھی ادھر سے بھی، وہ ہمیشہ اسی توقع کا اظہار کرتے رہے اور اس یقین کا بلکہ اظہار کرتے رہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. ہاں اختلافات ہوں گے، جب قیادت بیٹھے گی تو وہ بیٹھ جائیں گے. اور کتنی پازیٹو بات ہے کہ جب قیادت لیڈرشپ بیٹھی، پریزیڈنٹ اور پی ایم کی ملاقات ہوئی، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر سے، تو یہی فیصلہ ہوا کہ ٹھیک ہے جی ایشوز واقعی ہیں. ایشوز کو کسی نے ڈرائے نہیں کیا، کوئی ٹیکنیکل ہیں، کوئی سیاسی ہیں، کوئی نظریاتی ہیں، کوئی ظاہر ہے دونوں جماعتوں کا اپنا اپنا تو راجہ قمر اسلام صاحب، آپ تو خود مانگ رہے ہیں نا، آپ تو خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ جناب اختلافات تو ہیں اور ہوں گے بھی، لیکن ایسے کیا اختلافات ہیں جو آپ حل نہیں کر پا رہے؟ اب تو کافی ٹائم ہو چکا ہوا ہے. دیکھیں یہ کوئی ایسی ڈیڈ لائن تو ہے نہیں کہ فلاں تاریخ تک اگر جو ہیں وہ چیزیں، یہ اختلافات جماعتوں کے سالوں دہائیوں چلتے رہتے ہیں اور کبھی حل ہو جاتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے، کبھی جو ہے کہیں کسی ایک مہینے کی ڈیڈ لائن ہے جی، 1 مہینے کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی مزید یہ 1 مہینے کا وقت دیا جائے، اس میں ایشوز کو ریزالو کیا جائے. تو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ایسے واقعات ہوئے، اور یہ جو ابھی آج ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ آپ کو یاد ہوگا 2024 کا جب بجٹ آ رہا تھا تب بھی ہم یہی کر رہے تھے. آپ کے سوال یعنی آپ سے مطلب میڈیا کے سوالات کا جواب ہم دونوں طرف سے دے رہے تھے کہ جی یہ بجٹ پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، اور اگر بجٹ پاس نہ ہو تو حکومت گر جاتی ہے. پھر 2025 کے بجٹ میں بھی اسمبلی میں بھی مختلف چیزوں پہ تقاریر ہوئی، لیکن وہ بجٹ جو ہے وہ اتفاق رائے سے پاس ہوا. تو اس لیے اس میں کوئی ایسی جو ہے وہ تفکر والی بات نہیں ہے. یہ انشاءاللہ مہینے کے اندر جو چیزیں ہوئی ہیں وہ ہو جائیں گی، اور اگر کچھ چیزیں نہیں ہوں گی تو وہ اگلے مہینے میں ہو جائیں گی. تو اس میں کوئی ایسا بڑا ایشو نہیں ہے. اس وقت پاکستان کو جو ایشوز درپیش ہیں، آپ ہماری مشرقی سرحد پہ دیکھیں، مغربی سرحد پہ دیکھیں، در اندازی دیکھیں، پراکسی وار دیکھیں، اور معیشت کے بہت سے ایشوز حکومت نے حل کیے دونوں جماعتوں کی اشتراک سے، اور بہت سے ابھی رہتے بھی ہیں. تو اس لیے بہت سے کرونک ایشوز ہیں جن کا تعلق عوام سے ہے. یہ دونوں باتیں جو ہیں یہ دو سیاسی جماعتوں کے مختلف جو ہیں وہ خیالات ہیں، مختلف طریقہ کار ہیں اسی منزل تک پہنچنے کے، اور وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. جی بالکل میں اتفاق کرتا ہوں رضا. اچھا رضا ہارون صاحب، یہ بتائیے نون لیگ کے ساتھ آپ کا اتحاد کیسا چل رہا ہے؟ اب کیا یہ اتحاد اپنا ٹینیور پورا کرے گا یا پھر اس سے پہلے کوئی پرابلم کریٹ ہو جائے گی؟ اور جیسے کہ بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں کہ جی ایک لمحے میں ہی سارا نظام جو ہے وہ لپٹ سکتا ہے اور ختم ہو سکتا ہے. تو کیا لگتا ہے آپ کو، اور آپ کے کیونکہ آپ قیادت کے ساتھ بھی ویل کنیکٹڈ ہیں، تو موڈ کیا ہے پیپلز پارٹی کا؟ یہ ہلکی پھلکی موسیقی ہے یا پھر واقعی کوئی سیریس چیز ہے؟ میں نے راجہ یہ مناسب ہے بالکل جو بات انہوں نے کی ہے، لیکن یہ جو تاثر آ رہا ہے نا کہ ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، نہیں، یہ ڈیڈ لائن مسلم لیگ نواز کو نہیں دی گئی ہے، بلکہ یہ 1 مہینے کا وقت زرداری صاحب نے، بلاول صاحب نے اپنی سی سی سے مانگا ہے کہ ہمیں 1 مہینے کا وقت دیں، ہم اس مہینے وقت میں بات چیت سے معاملات کو حل کرتے ہیں. تو اس کو ڈیڈ لائن نہ کہ وہ ایک رانگ کونوٹیشن ہو جاتا ہے. انہوں نے اپنی پارٹی سے 1 مہینے کی مہلت مانگی ہے. جہاں تک بیانات کی بات ہے، یہاں تک دیکھیں نا، نمبر گیم ہے. قمر بھائی یہ بھی بتا رہے تھے آپ کو کہ نمبر گیم ہے. قومی اسمبلی بیٹھے ہوئے سمپل نمبر گیم ہے. وہ جس وقت پورا نہیں ہوگا یا اختلافات ہوں گے یا دوستی جو ہے وہ اس میں تبدیل ہو جاتی ہے کہ نہیں جی اب ساتھ نہیں رہنا یا ساتھ نہیں دینا ایک دوسرے کا، تو ایک لمحے میں ہی ختم ہوں گے نا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے لیڈران سے آگے نہیں جانا چاہیے. جیسے میرا مسئلہ ہے تو میں تو زرداری صاحب کو، بلاول صاحب کو، فریال تالپور صاحبہ کو، دیگر سینئر رہنماؤں کو دیکھوں گا وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ وہاں سے پارٹی پالیسی لوں گا. اسی طرح جب میں مسلم لیگ کی طرف آؤں گا
تو میری نظریں جو ہیں ان کی پالیسی بیانات کی طرف ہدایت کے لیے میں نواز شریف صاحب کو دیکھوں گا، شہباز شریف صاحب کو دیکھوں گا اور ان کی سینئر لیڈرشپ کو دیکھوں گا وہ کیا بات کر رہی ہے، کیونکہ بیسکلی یہ جو مہینے کا وقت مانگا گیا ہے یہ اس انٹریکشن میں مانگا گیا ہے. تو ایٹ دا مومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم جی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. اور یہ ٹھیک ہے جی، اس دوران ہمیں ایڈوکیٹ سید علی بخاری صاحب سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ بڑا نیچرل ہے. ٹھیک ہے جی بخاری صاحب، آپ کو بھی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بخاری صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اختلافات تو چلتے ہی رہتے ہیں، اور آپ ان اختلافات کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں بحیثیت جماعت؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی جب ہم نے دیکھا کہ 3-4 دفعہ جب قومی اسمبلی سے سینٹ سے پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کیا، اس وقت اسد کیسر صاحب نے جاتے جاتے ایک آواز بھی لگائی. انہوں نے کہا کہ آپ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے. تو کوئی ایسے چانسز موجود ہیں کہ آپ آنے والے وقتوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر اس حکومت کے لیے خطرہ بن جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، ہمارے ہاں تو ایک بڑی مشہور کہاوت ہے نا، ہم تو دیہاتی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں، کہتے تھے نورا کشتی ہے. یہ پیپلز پارٹی اور جو نون کے درمیان جو بھی رستہ کشی آپ کہہ لیں، یا جو الفاظوں کا چناؤ کا کہہ لیں، یا جو الفاظوں کا تبادلہ کہہ رہے ہیں، یا ہاتھ توڑنے سے لے کے انگلیاں توڑنے تک کی بات کہہ رہے ہیں، یہ سب ان کی نورا کشتی ہے. اور ایک دوسرے کو انہوں نے بالکل سپورٹ کی ہوئی ہے. پتہ ہے سب کو، کھلے عام پیپلز پارٹی نے بیٹھ کے کہا، ان کے بہت سینئر جو قائدین ہیں انہوں نے کہا کہ 17 سیٹوں سے جیتے ہوئے ہیں، مریم بی بی ہاری ہوئی ہیں، شہباز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں، نواز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں. صاحب ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں 50-50 ہزار ووٹوں سے جیت کے، اور جو ہارے ہوئے لوگ ہیں وہ اسمبلی میں ہیں. تو جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ لوگوں کو ریپرزینٹ ہی نہیں کرتے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کہتے ہیں اور پاکستان کے عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہوا ہے، تو وہ تو نہ حکومت ہے، نہ عوام کے وہ نمائندہ ہیں، نہ عوام کے وہ مقبول نمائندہ ہیں، نہ عوام کے وہ عام نمائندہ ہیں، کیونکہ ان کے پاس نمائندگی کا کوئی حق ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کے بارے میں ایک ہم تو پٹوار کے لوگ ہیں نا، تو ہمارے ہاں ایک بڑی مشہور کہاوت ہوتی ہے کہ جو بہو ناراض ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں نہ وسطی ہے تو نہ نسدی ہے. تو نہ یہ آباد ہیں، نہ یہ جو ہیں چھوڑتے ہیں. ہم نے تو کہہ دیا ان کو. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جی ہم نے آفٹر الیکشن 2024 جنرل الیکشن، اس کے بعد سب سے پہلے پی ٹی آئی کو کہا، اسپیشلی پیپلز پارٹی والے، کہ آپ گورنمنٹ بنائیں. تو ہمیں تو پتہ تھا ان کے بارے میں کہ یار یہ کیا چیز ہو رہی ہے، ایک ہی سکے کے دو رخ چل رہے ہیں. کہاں وہ بے نظیر شہید کی آئیڈیالوجی ہے، کون سی ذوالفقار علی بھٹو شہید کی آئیڈیالوجی ہے، سب تو مٹی میں ملا دی انہوں نے. سب تو آئیڈیالوجی نواز شریف اور اس کی بیٹی کے ارد گرد گھومنا شروع ہوگی. تو آج تو پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے ان کو اوپن آفر دے دی. جیسے آپ نے ابھی اسد کیسر صاحب کی بات کی، تو انہوں نے بڑی وائزلی ان کو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے جی، اس ٹائم آپ حکومت میں کہتے تھے آ جائیں، آپ ہم سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ سسٹم ڈیریل نہیں ہونے دیتے تھے، یہ چور سسٹم ڈیریل نہیں ہونے دیتے تھے. آج ہم کہتے ہیں آ جاؤ جی عدم اعتماد کی تحریک لے، تو حکومت تو دھرم سے گر جاتی ہے. لیکن وہ اس چیز پہ نہیں ہے. تو اس کے کیا عکاسی ہے؟ یہ کیا کہتی ہے بات؟ یہ سمپلی یہی کہتی ہے کہ جی ہمیں صدر بھی آپ کی نون کی ووٹوں سے بنایا گیا، جعلی ووٹوں سے بنایا گیا، ہمیں چیئرمین سینٹ بھی بنایا گیا، انہوں نے ان کو وزیر اعظم بھی بنایا، ان کو اسپیکر اسمبلی بھی بنایا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صوبائی وزیر اعلیٰ ان کے ہیں، صوبہ کے جو گورنرز ہیں وہ ان کے ہیں. تو یہ تو ایک نورا کشتی چل رہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. ایکسیپٹ یہ ایک ٹائم ویسٹنگ چیز چل رہی ہے کہ آج جو ٹاپک ہونا چاہیے تھا وہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ 600 روپے کلو ٹماٹر جو ہے مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے. لوگ پہلی بات تو جن کی استطاعت ہی نہیں ہے جو لے سکیں، اور جو لینے کی استطاعت رکھتے ہیں ان کو اویلیبل نہیں ہے. آگے 2 مہینوں میں کیا ہوگا؟ آپ کے آٹے کی پرائس آج کہاں پر پہنچ چکی ہے؟ آٹا مارکیٹس میں نہیں ہے. اسلام آباد کی پوزیشن یہ ہے کہ 4500 روپے میں آٹا آپ کو اپارا مارکیٹ سے نہیں مل رہا. لیکن بخاری صاحب کی پوزیشن کیا چل رہی ہے؟ کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہونی چاہیے تھی کہ 4.5 کروڑ عوام کے وزیر اعلیٰ کی ملاقات بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے کروائی جائے. آپ کا تو یہ بڑا مسئلہ ہے. بالکل جی، یہی مسئلہ ہے نا. بات یہ ہے، میرے پٹیشن ڈالی ہے، میری پٹیشن جو ہے اس کے اوپر آبجیکشن ہوئے، آبجیکشن ریموو کر کے ایک نوٹس لایا، اور میں نے لکھا اس میں کہ ہمارے بیسک کمپوننٹس ہیں. ہمارے صوبے میں اس ٹائم آٹے کا پرابلم ہے، ہمارے صوبے میں چاول کا پرابلم ہے. 4.5 کروڑ آبادی کے صوبے کو ایک چیف ایگزیکٹو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور وہ جیل کے باہر کھڑا ہوتا ہے اور خوار ہو رہا ہے، اس کو ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی. کون سی ملاقات؟ جو ہائی کورٹ کے آرڈر لارجر بینچ کے مطابق ہوتی ہے. تو یار یہ کیا کریں گے؟ ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ صوبہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ اس ٹائم جو ہے وہ ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، جہاں پر ایکشنز ہو رہے ہیں، جس کا بارڈر بہت بڑا افغانستان کے ساتھ ہے. لوگوں کے مسائل ہیں، کیبنٹ ابھی تک تشکیل نہیں دی جا رہی، اور ان کو کیا ہے کہاں سے ملاقات نہیں کرنے دی جائے. بھائی وہ اگر کرنا چاہتے ہیں، ان کے کہنے پہ ملے ہیں، لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، تیسری دفعہ کی حکومت بنی ہے، اور آج بھی لوگ اسی طرح انٹیکٹ کھڑے ہوئے ہیں، 90 کے 90 ووٹ اٹھاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کو کوئی نہیں مانتا وہاں پر. تو جس کو مانتا ہے اس کو ملاقات کرائیں نا آپ. اس پہ کون سی بگ ڈیل ہے؟
آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ آپ کو کس چیز کا خطرہ ہے؟ جی کل ملاقاتوں کا دن ہے تو صحیح، ویسے بخاری صاحب صوبے کا نہیں، پاکستان کا وزیر اعظم، میری آپ سن لیں، پاکستان کا وزیر اعظم اپنی کیبنٹ لے کے یہاں سے ایک، دیکھیں اب آپ بات اگر کرنے نہیں دیں گے تو پھر بات نہیں ہوگی نا۔ صرف آخری بات میری سن لیں کہ ہم نے یہاں پر دیکھا کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کا وزیر اعظم جس کا نام شہباز شریف ہے، وہ یہاں سے اپنے سارے صوبائی اور دوسرے مین لیڈرز لے کے یہاں سے ایک سزا یافتہ 4 ہفتے کے لیے جو باہر گیا ہوا تھا لندن لے کے جاتا تھا اور وہاں سے اسے ڈائریکشن لے کے آتا تھا، وہ جائز تھی۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جیل مینول کے تحت، ہائی کورٹ کے آرڈر کے تحت ملاقات کرا تو وہ غلط ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا یار، اس طرح تو چیزیں نہیں چلتی۔ بالکل بخاری صاحب آپ کا نقطہ آ گیا اور بات تو آپ کی کسی حد تک جائز بھی ہے۔ جب مسلم لیگ نون والے جو ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں نواز شریف صاحب سے اور پیپلز پارٹی والے زرداری سال صاحب سے کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کو بھی اپنے بانی چیئرمین سے ملاقات کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ رضا ہارون صاحب سے پوچھیں گے کہ جی ملاقات اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے اور ملاقات ہو جانی چاہیے، ملاقات اگر نہیں ہوگی تب کیا ہوگا، اگر ہو جائے گی تب کیا ہوگا؟ بات کریں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک جی، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رضا ہارون بھائی یہ بتائیے، ملاقات کی درخواست بھی دی گئی جی لیکن ملاقات نہیں ہو پا رہی، ملاقات ہونی چاہیے اور ملاقات اگر نہیں بھی ہوتی، اگر ہو بھی جاتی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حکومت کیوں ملاقات کی اجازت نہیں دے پا رہی؟ دیکھیں وجوہات تو مجھے نہیں معلوم، لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ ملاقات ضرور ہونی چاہیے، وہ ان کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے سیاسی ورکر ہیں اور وہ انہیں اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا بانی مانتے ہیں، ڈائریکشنز لینے کے لیے، ہدایت لینے کے لیے ظاہر ہے سیاسی ورکر اپنے لیڈر کے پاس ہی جاتا ہے، تو ملاقات تو ضرور ہو جانی چاہیے۔ اب جو اس میں رکاوٹیں مجھے نہیں معلوم کیا رکاوٹیں، کہاں معاملات رکے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، بخاری بھائی بھی یہاں بیٹھے میں، دیکھیں ملاقات اپنی جگہ، لیکن سیاسی جماعت کا بھی کوئی وجود ہے کہ نہیں ہے، کوئی سیاسی لیڈرشپ کا بھی کوئی وجود ہے کہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بانی آپ کے لیڈر ہیں، آپ کے آئیڈیالوگ ہیں، آپ ان سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، لیکن بھائی پارٹی کون چلا رہا ہے؟ یہ تو ایسے معاملات ہیں جو کہ ڈیلی روٹین کے معاملات ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے بننے کے بعد اسی کیبنٹ بنتی ہے اور کیبنٹ اس نے اسی 90-92 لوگوں سے بنانی ہے نا، تو پارٹی میں کوئی مشاورت کا عمل، پارٹی میں کوئی تجویز، پارٹی میں کوئی ایکٹیویٹی، یہ بات بڑی ڈینجرس ہے۔ اور چونکہ یہ انہوں نے دیکھیں نا حلف لینے کے لیے تو بہت جلدی تھی کہ ابھی ہو جائے، اور ہونی بھی چاہیے کہ اس میں ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، لیکن حلف لینے کے بعد اس وقت جو ڈیلے تھا اس کے جو ذمہ دار تھے وہ غلط کر رہے تھے، لیکن اب حلف لینے کے بعد ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ جس صوبے کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، جس کے گورننس کے پرابلم کے ساتھ ساتھ ٹیررزم کا پرابلم ہے، کراس بارڈر ہمارے ساتھ افغانستان کے ساتھ ایک کبھی معاملات چل رہے ہیں، کانفلکٹ چل رہا ہے، اس صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایک نوجوان آدمی، جذباتی، ظاہر ہے کہ وہ ایک نوجوان ہے، وہ اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن کیا صرف بیان بازیوں سے چلے گا؟ کیا انہوں نے اب تک اپنی کوئی کیبنٹ نہیں بنائی؟ اور کیا پارٹی میں اور لیڈرشپ موجود نہیں ہے اتنی سین لیڈرشپ، اتنی سینئر لیڈرشپ کہ وہ اس کو معاملات کو دیکھے اور ہر بات کیا آپ نے لے جا کر اپنی بانی کے سر پہ ہی ڈالنی ہے اور ان سے ہی کروانی ہے؟ یہ معاملہ جو ہے نا، یہ پھر ایک سیاسی جماعت سے زیادہ، ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو بخاری صاحب، یہ کلٹ فارمیشن آ جاتی ہے کہ بھئی آپ ایک کلٹ فگر بنتے چلے جا رہے ہیں، آپ ایک کلٹ جماعت بنتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کی پوری کی پوری، اب دیکھیں نا، اتنا مجھے حیرانگی ہوتی ہے، بڑے عرصے سے ہوتی ہے، باق صاحب کہتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ شمعون قریشی صاحب سے ملنے نہیں جاتا، سینئر ترین آدمی، سینئر وائس چیئرمین تھے پارٹی کے، ان سے کوئی ملنے نہیں جاتا، وہ خط لکھ کے کہہ چکے ہیں، وہاں جو دیگر دیل میں ہیں وہ 4-5 بندے خط لکھ کے کہہ چکے بھائی ہم سے مشاورت کر لیا۔ فیصلہ تو لیڈر کا ہی ہوتا ہے۔ میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ملاقات اپنی جگہ، نواز شریف صاحب کے پاس ہی جاتے ہیں اور آپ بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی والے زرداری صاحب، یہ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا نواز شریف صاحب کے پاس جانا، ان کا نواز شریف، میں نے تو ان کو بھی کہا نا کہ ان کو بھی جانا چاہیے، میں نے کب منع کیا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب وہ نواز شریف صاحب کے پاس گئے تھے اس وقت وہ قید نہیں تھے، پیرول پر رہا تھے، وہ کانوکٹ ضرور تھے لیکن پیرول پر رہائی لے کے اوتھ کا معاملہ ہی دیکھ لیں، گورنر کا دل تو نہیں تھا، لیکن بلاول نے کہا تو گورنر صاحب بھی اوتھ لینے پہنچ گئے، پھر نہیں، وہ عدالت کا آرڈر بھی آ چکا تھا اور وہ صحیح بات تھی، گورنر کو جو ہے وہ اوتھ لینا چاہیے۔ میں تو ہیونگ سیڈ دیٹ بات کر رہا ہوں نا کہ جس اوتھ لینے کی جلدی تھی، اور صحیح جلدی تھی، کہ جب ایک اسمبلی نے منتخب کر لیا تو وزیر اعلیٰ کا فوراً اوتھ ہونا چاہیے، لیکن اس کے فوراً بعد جو کارروائی کو لگتا ہے کوئی تیاری نہیں تھی، لگتا ہے علی امین گنڈا پور کو ہٹا کے نئی گورنمنٹ بنانے کی کوئی تیاری نہیں تھی، اور یہ کسی کو رات کو خواب آیا، اس نے خواب دیکھا اور یہ فیصلہ کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی ان کی کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آتی نا۔ تو سیاسی جماعت کا تصور آہستہ آہستہ اس جماعت کا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس جماعت کی جو پوری تصور ہے وہ یہ کہ ایک شخصیت پرستی کی جانب، نرگسیت پسندی کی جانب، وہ ایک ہی فرد کی جانب دیکھتے ہیں، باقی پوری لیڈرشپ مائنس ہے۔
تو یہ ان کی اپنے لیے اچھا نہیں کمرل اسلام صاحب، ان کی اپنی پارٹی کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے لیے اچھا نہیں. ٹھیک ہے کمرل اسلام صاحب، یہ بتائیے آخر آپ کو کیا پرابلم ہے؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں حکومتی وزیر ہیں آپ کی جماعت کے طارق فضل چودھری صاحب، انہوں نے اب یہ کہہ دیا کہ پی ٹی آئی اگر درخواست دے تو ہم عمران خان کو بنی گالہ میں شفٹ کر دیں گے. اتنی بڑی آپ لوگوں نے آفر کر دی ہے، کیا یہ ممکن ہو سکے گا آپ کے لیے؟ دیکھیں وہ تو مستقبل کی بات ہے، اس کے بارے میں تو میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا. میں صرف دو چیزوں کا تقابل ابھی کروں گا. ابھی آپ کا سوال تھا کہ ایک طرف پارٹی کے چیئرمین اور کو چیئرمین نے اپنی جماعت کی سی سے 1 مہینے کا وقت لیا، یعنی 1 مہینے کا وقت لیا کہ ہمیں یہ وقت دیں، اور سی نے دیا، اور اس کے بعد ہم اس وقت کے اندر ہم چیزیں سارٹ آؤٹ کریں گے، نہیں تو جو فیصلہ آپ کا ہوگا ظاہر ہے ہم اس پہ عمل کریں گے. اور روایت رہی ہے کیا سی یہ کہہ سکتی تھی ہم وقت نہیں دیتے آپ کو 1 مہینے کا؟ نہیں، آپ اس کو چھوڑیں نا. دیکھیں انہوں نے لیا، میں جمہوری طرز عمل کی بات. دوسری طرف ایک وزیر اعلیٰ کو آپ نے تبدیل کیا، اور وہ واقعی کسی خواب کا نتیجہ تھا کہ وہ سین سے شروع ہوگا یا میم سے نام اگر نہیں شروع ہوگا تو راہی نہیں ہوگی. تو یہ کسی خواب کا نتیجہ تھا ماضی کی طرف. اب جب اس کو تب لے لیا، اب مجھے بتائیں کہ ایک وزیر اعلیٰ پہ تو عدم اعتماد ہوا ہوگا کہ جی یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن ہے اس میں مزاحمت نہیں کر رہا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن وہ جو کیبنٹ ممبر تھے اس وقت کے 25-30، وہ تو سارے اسی جماعت کے تھے نا. کیا ان میں سے 3 لوگ بھی اس قابل نہیں ہے کہ کیبنٹ نام کی تشکیل دے کے اور باقی ایکسٹینشن کی جائے؟ یعنی اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا کے معاملات سمجھیں کہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس 18ویں ترمیم کے بعد اب جہاں پر حکومت کا لفظ پہلے آتا تھا وہ کیبنٹ کا ہے، یعنی ہر فیصلہ جو ہے وہ کیبنٹ کا ہے. کیبنٹ چاہے 4 رکنی ہو اور چاہے 50 رکنی ہو تو اس کا فیصلہ اس کا ہونا ہے. لہٰذا کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ کیبنٹ نہیں ہے. اب اگر کسی سیاسی جماعت اتنی بانج ہو جائے کہ اس کا ایک یعنی 3 یا 2 ارکان بھی ایز اے منسٹرز کیبنٹ کے نام پہ انہیں نہ رکھنے کا اختیار ہو وزیر اعلیٰ کو، اس کی کمیٹی کو، اس کی سینئر لیڈرشپ کو، ان کے لیڈر آف دی ہاؤس، اور چلے آپ تو دوسری جماعتوں کے آگے لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ جمہوریت کہاں کھڑی ہے، وہ دعویٰ جمہوریت کا کہاں کھڑا ہے. تو یہ وہ باتیں کہ جنہوں نے جمہوریت کو بھی شرمندہ کر دیا. کچھ چیزیں جمہوری سسٹم میں سمبولک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے پریکٹیکلی شاید ان کا وہ والا امپیکٹ نہیں ہوتا جس طرح بھی آپ نے ایک سوال کیا، لیکن ایٹ لیسٹ اس حد تک مشاورت کی حد تک اور وہاں پہ رائے لینے کی حد تک تو چلتا ہے. اب اگر پوری سیاسی جماعت -1% 3 لوگ بھی سابق کیبنٹ میں سے، یعنی جو چھان کے آپ نے لیے تھے اور جنہوں نے 1.5 سال تک 2 سال تک وہ اعتماد پہ پورا اترے رہے، اور ان میں سے اکثریت وہ بھی تھی جو پچھلی کیبنٹ کا بھی حصہ تھے، ان میں سے بھی 3 افراد کو یا 4 افراد کو آپ کیبنٹ میں انٹرم طور پہ بھی نہیں لے سکتے. تو پھر وہ سیاسی جماعت کہاں کھڑی ہے، اس کے فیصلے کہاں کھڑے ہیں؟ پوچھ لیتے ہیں کمرل اسلام صاحب، یہ سوال ہم رکھتے ہیں بخاری صاحب کے سامنے. بخاری صاحب، شیر افضل مروت صاحب کا بھی ایک بڑا دلچسپ جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی میں کلچر ہے کہ پانی پینے کی اجازت بھی عمران خان سے مانگتے ہیں اور گنڈا پور ایسا نہیں کرتا تھا. تو کیا جماعت میں اس حد تک چیزیں جو ہیں وہ پوچھ کے کی جاتی ہیں، اور خاص طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ چھوٹے موٹے ڈیسیژن خود کر لیتے تھے اور پھر جو ہے خان صاحب کو بتا دیتے تھے؟ کیا یہی وجہ تو نہیں بنی ان کی تبدیلی کی؟ لیکن یہ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ علی مین گنڈا پور 2013 میں MPA بنے، اس کے بعد وہ پروونشل منسٹر تھے. 2018 میں علی مین گنڈا پور جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے اور فیڈرل منسٹر تھے. 2024 میں وہ دوبارہ پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز بنے، اور انہوں نے جو ہے ایز اے CM ان کو CM دیا گیا. 1.5 سال انہوں نے آفس آف چیف ایگزیکٹو کے آفس جو ہے اس کو یوٹیلائز کیا. دین اس کے بعد ابھی خان صاحب کا جو ہی حکم آیا تو انہوں نے ود ان نو ٹائم ریزائن دیا، اور جب کنٹریورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی گورنر سے تو انہوں نے اپنے ہینڈ رائٹنگ سے لکھ کے دیا، اور اس کے بعد ہائی کورٹ کے اس کے بعد انڈر دی کانسٹیٹیوشن اور انڈر دی KP رولز جو ہیں KP اسمبلی رولز ہیں اس کے مطابق اوتھ ہوئی اور ساری چیزیں ہوئی، جس کو ہائی کورٹ نے ایکنالج کیا. اور آج بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں پارٹی کے ساتھ. پہلی اسپیچ بھی وہ کرتے ہیں، وہ اپنے CM کو بھی کرتے ہیں. یہ جو CM بنے ان کی کیبنٹ کا حصہ تھے، ان کے قریبی لوگ تھے.
ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے, انہوں نے بات مانی ہے, چیئرمین کی بات مانی ہے انہوں نے, اور انہوں نے استعفیٰ بھی دیا ہے. لیکن انہوں نے بخاری صاحب انہوں نے یہ بھی جو آپ کہہ رہے ہیں شریف افضل صاحب ابھی ہماری پارٹی کا حصہ تو ہے نہیں, ٹھیک ہے, اس لیے وہ جو بھی کہہ سکتے ہیں اس کا وہ خود ہی جواب دیں گے ان کی بیہاف پہ. میں تو نہیں بولوں گا, میں تو اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کروں. جو پارٹی کو اگر چھوڑ دیا انہوں نے یا پارٹی میں وہ نہیں ہے تو ان کی بات کو میں کمنٹ نہیں کروں گا. ہم نے تو ایسی چیز نہیں دیکھی, میں تو بڑا پرانا ورکر ہوں پارٹی کے ساتھ, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم تو اللہ کا شکر ہے, ہم نے خان صاحب نے عزت بھی دی, ٹکٹ بھی دی, الیکشن بھی لڑے, جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور گورنمنٹ کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, عوام الناس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کیونکہ عوام کے ہم لیڈر ہیں. ہم چور کے رستے سے تو آئے نہیں, ہم تو ورکر لوگ ہیں, ہم مڈل کلاس فیملی سے ہیں, نہ ہم فیوڈل لارڈس کی اولاد ہیں, نہ ہم کسی انڈسٹریلسٹ کی اولاد. ہمیں تو خان صاحب لے کر آئے اور ہم نے الیکشن لڑا اور الحمدللہ کھڑے ہوئے ہیں, اسی آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. باقی جو یہ بات ابھی ہمارے بھائی ہیں رجا صاحب کر رہے تھے, انجینئر قمر زمان صاحب اور قمر بھائی, یہ تو کوئی عجیب سی لگ رہی ہے نا, کہتے ہیں دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت. بھائی بات یہ اپنی پارٹی تو دیکھ لیں. آپ کی وزیر اعلیٰ کے سامنے تو آپ کے بڑے بڑے بات نہیں کر سکتے. وہ وزیر اعظم نہیں جا سکتا, پنجاب سارا کا سارا سیلاب میں ڈوب گیا, ایک چکر لگا کے نہیں آیا. کیا آپ کی پارٹی میں یہ کلچر ہے؟ آپ کے وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھتیجے سے کوئی بات نہیں کر سکتے, ان کے والد صاحب سے کوئی بات نہیں کر سکتے, کوئی بندہ بشر نہیں کر سکتا. آپ کے بارے میں تو مشہور تھا کہ آپ کے جو ان کے وزیر اعظم صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ کسی سے 2 انگلیاں نہیں ملاتے. ٹھیک ہے, یہ تکبر کا بڑا اعلیٰ منزل ہے, اور یہ تکبر کے اعلیٰ منزل ہی ڈبوتی ہے انسان کو. ان لوگوں نے بخاری صاحب اگر کوئکلی آپ بتا سکیں کل سہیل آفریدی کی ملاقات ہو سکے گی بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے؟ دیکھیں جی, سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں تو ہونی ہے. آپ کانسٹیٹیوشنلی لیگلی جیل رولز, جیل مینولز, نیلسن منڈیلا رولز, یونائیٹڈ نیشن رولز کسی بھی طرح روک تو سکتے نہیں ہیں. آپ نے جج نیل آگے بٹھا دیے, وہ بھی نہیں روک سکے, کیونکہ ملاقات کسی بھی قیدی کی 2 ہفتے میں 2 دفعہ اس کے ملاقات نہیں رک سکتی. قمر اسلام صاحب فائنل کامنٹ, ملاقات کروا رہے ہیں کل کے نہیں کروا رہے؟ جواب بھی تو لے لیا کریں نا. دیکھیں اب بات دوسری جو آپ کے میرے بھائی بھی کر رہے تھے, بڑے حیرت زدہ بات. سر پھر آپ نے مجھے پہلے ٹائم دے دینا تھا. اب بات یہ ہے کہ بڑی حیرت زدہ بات ہے. ذرا آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں, آپ ذرا کوٹ لکھپت جیل کو اور اڈیالہ جیل کو دیکھ لیں, اور وہ ٹینیور دیکھ لیں جب میاں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب اور ان کی بیٹی اور یہ زرداری صاحب جیل میں قید تھے. آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کون سے کمرے تھے, ان کمروں میں کیا فیسلٹیز تھی. میاں شہباز شریف کی پٹیشن موجود ہے کہ مجھے جو ہے وہ میرے سہولیات نہیں دی گئی, اور سہولیات میں کیا لکھا ہوا ہے کہ گارڈ آتا ہے جو اندر, وہ آ کے روٹی جو ہے وہ نیچے رکھ دیتا ہے, اور میں جھک نہیں سکتا ہوں کہ میری کمر میں درد ہے, ٹیبل پہ رکھ کے نہیں دیتا. میرا انڈا جو ہے وہ فل بوائل صحیح طرح نہیں ہوا ہوتا. میری جو کرسی ہے وہ اٹھا کے وہ خانہ کعبہ کی طرف نہیں رکھ کے دیتا تاکہ میں نماز نہ پڑھ سکوں. اس طرح کی ان کی چیزیں ذرا چیک کر لیں آپ اس کے اوپر. ان کے کھانے کہاں سے آتے تھے, وہاں پر باقاعدہ ان کا گھر سے کھانا آتا تھا, لوگ کیا یہ بات درست ہے؟ کھول کے دیکھ لینا. وہ تو دیکھیں بیماری کا اگر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جیل مینول نکال لیں, جا کے جو کوٹ لکھپت جیل کا ریکارڈ نکال لیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا ریکارڈ کے اندر. یہ بڑی پرانا وتیرہ اس جماعت کا کہ بیماریوں کا مذاق اڑانا. میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے. اگر انہیں کمر کی تکلیف تھی اور وہ فرش پہ سے جھک نہیں سکتے تھے تو وہ انہوں نے اس طرف اشارہ کیا. باقی چیزیں جیلیں ہم نے بھی کاٹی, اور کوئی کبھی اس قسم کا نہ مطالبہ کیا نہ کوئی کیا. اور جہاں تک ملاقاتوں کا تعلق ہے وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کا اختیار ہے, یا عدالت آرڈر کرے گی یا سپرنٹینڈنٹ جیل کرے گا. ان کی فیملی کل بھی مل کے آئی ہے, اور لگاتار ان کے وکلا کی بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو یہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہے جس کو کوئی زیادہ اہمیت دی جا سکے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. راجہ قمر اسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, رضا ہارون صاحب اور ایڈوکیٹ سید علی بخاری صاحب, بہت بہت شکریہ. اور ابھی جو اہم خبر ہے وہ یہی ہے کہ جیسے کہ حکومتی وزیر نے طارق فضل چودھری نے ایک پروگرام میں کہہ دیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی درخواست دے تو عمران خان کو بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے. تو سوال یہی ہے کہ کیا پی ٹی آئی درخواست دے گی, اور اگر درخواست دے گی تو کیا انہیں بنی گالہ منتقل کر دیا جائے گا یا نہیں, یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. فی الحال چھوٹی سی بریک, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, مسلح جتھوں کی جہاد کے نام پر دہشت گردی پھیلانے کی بات کی جائے تو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جہاد یا قتال کا فیصلہ کرنا ریاست کی عملداری میں آتا ہے. اس کا اختیار کسی فرد واحد, گروہ یا جتھے کو دینا نہ صرف اسلامی تعلیمات کے منافی ہے بلکہ یہ کسی بھی معاشرے کو فساد فی الارض کی طرف لے جاتا ہے. قرآن و سنت نے انسانی جان کو بہت بلند مقام دیا ہے. اگر ہر آدمی یا ہر جماعت اپنے ذاتی مفادات, سیاسی خواہشات یا پھر انتقام کی بنا پر ہتھیار اٹھانے لگے تو معاشرہ خانہ جنگی, انتشار اور بے گناہ لوگوں کے خون میں لتھڑ جائے گا.
اور ناظرین یہی وہ بات ہے جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں نظر آتی ہے۔ ریاست کو طاقت اور اختیار اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ معاشرتی انصاف، امن اور قومی سلامتی کو برقرار رکھ سکے۔ ریاست کا حق یہ ہے کہ وہ مجاز طریقوں سے خطرات کا مقابلہ کرے، قانون نافذ کرے اور بین الاقوامی اصولوں کے مطابق دفاعی صورتحال میں فیصلہ کرے۔ ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے جوائن کر لیا ہے چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی صاحب نے۔ علامہ صاحب آپ کو خوش آمدید۔ علامہ صاحب، قرآن و حدیث میں جہاد یا قتال کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، جہاد اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، لیکن اس کے لیے قرآن و سنت نے شرائط مقرر کی ہیں، اور جہاد وہی کہلائے گا جو ان شرائط کے مطابق ہوگا۔ اس وقت جو دنیا میں یا ہمارے ہاں جو مسائل ہیں، یا جہاد کے نام کے اوپر جو گروہ یا جتھے یا افراد جو ہے وہ لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، تو دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ قرآن و سنت کی ان شرائط کے اوپر، قرآن و سنت کے ان احکامات کے اوپر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چل رہے ہیں یا اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ اگر اس کے خلاف چل رہے ہیں تو وہ جہاد نہیں، وہ فساد ہے، اور اگر اس کے مطابق چل رہے ہیں تو وہ جہاد ہوگا۔ اب جہاد امیر کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ امیر جہاد کے لیے امیر کا ہونا لازم ہے، اور امیر کی اطاعت میں جہاد کیا جاتا ہے۔ ایک ایسا ملک جس کے اندر اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور اس کا آئین، قانون اور دستور قرآن و سنت کے تابع ہے، وہاں پر کوئی فرد، گروہ یا جتھا اٹھ کے یہ اعلان کر دے کہ وہ جہاد کر رہا ہے، تو دیکھنا ہوگا کہ قرآن جہاد، اب اس میں دو چیزیں آپ یاد رکھیے کہ جو شریعت کے مطابق جہاد ہے، اس کے اندر تو بے گناہ کا قتل تو دور کی بات ہے، جو گھاس ہے سبز، اس کو بھی نہیں روندا جا سکتا، جو سبز درخت ہیں ان کو نہیں کاٹا جا سکتا، جو جانور حلال ہیں بلا وجہ ان کو نہیں جو ہے وہ ذبح کیا جا سکتا۔ تو یہ تو جو شریعت نے ہمیں جہاد بتایا وہ ہے۔ اب یہ لوگ جو جہاد کا نعرہ لگاتے ہیں، اب ان کی طرف دیکھتے ہیں ہم کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، یہ بچوں کو قتل کرتے ہیں، یہ عورتوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو جہاد کے اندر جب آپ امیر کی اطاعت میں جہاد کر رہے ہیں، قرآن و سنت کے حکم کے مطابق جہاد کر رہے ہیں، تو وہاں پر بھی عورتوں کو، بوڑھوں کو، ان لوگوں کو جو آپ کے خلاف اسلحہ نہیں اٹھاتے، ان کا قتل جائز نہیں ہے۔ یا مجھے آپ بتائیے، اے پی ایس اسکول کے بچے ہوں، یا مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازی ہوں، یا بازار میں خرید و فروخت کرنے والے عام مسلمان ہوں، ان کو قتل کر کے یہ دعویٰ کر دینا کہ ہم نے جہاد کیا ہے، یہ جہاد کہلائے گا؟ یہ جہاد نہیں کہلائے گا۔ یہ قرآن کریم کے اس حکم کے زمرے میں آئے گا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا یا زمین کے اوپر فساد پھیلایا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ جب اسلامی مملکت ہے اور امیر ایک فوج مسلمانوں کی موجود ہے کہ جس کا اپنا ماٹو ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس فوج پر حملہ آور ہونے والے مجاہد نہیں، خارجی کہلائیں گے، مسلمان نہیں، کافروں کے اعلی کار کہلائیں گے۔ اور دنیا میں ہم نے دیکھا، پوری تاریخ اسلام میں ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کے خلاف نکلنے والے کون ہیں، اور ان کا بھی دعویٰ یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں۔ جو لوگ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ آور ہوئے، وہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے۔ جس شخص نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو نشانہ بنایا اور سیدنا علی پر حملہ کیا، اس کا یہ جملہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ وہ بدبخت، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ جملہ سیدنا علی کو کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بہتر مسلمان ہوں۔ یہ جو جہاد اپنے آپ کو مجاہد کہہ کے بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ آج میں ابھی تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہا تھا کہ کسی جگہ کے اوپر لوگوں کو انہوں نے جلا دیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو جہاد میرے بھائی وہی کہلائے گا جو قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق ہوگا،
یہ جو کچھ پاکستان کے اندر یا دنیا میں بے گناہوں کو قتل کرنا، خودکش حملے کرنا، لوگوں کے املاک جلانا اور لاشوں کی بے حرمتی کرنا، اسلام بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. لیکن علامہ صاحب، پاکستان کے آئین کی اگر بات کی جائے تو اس میں جہاد یا قتال کے اعلان کا اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ تو دیکھیں، پاکستان ایک ریاست ہے، پاکستان ایک حکومت ہے، پاکستان ایک نظام ہے، ایک آئین ہے، دستور ہے، قانون ہے. تو یہاں پر اطاعت ولی الامر کے تحت جو ہے وہ اس کا اختیار سربراہ ریاست کے پاس ہے. اس کا اختیار اس جتھے کے پاس ہے کہ جو بے گناہوں کو قتل کرے اور جس کو قرآن و سنت کے احکامات کے جو ایک آیت ہے اس کا بھی صحیح مفہوم پتہ نہ ہو، وہ اس کا اختیار تو یہ نہیں ہے. یہ اختیار تو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو آپ پر ولی الامر ہے اس کا اختیار ہے یہ. اور سب سے اہم بات ہے کہ یہ جہاد، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم ان خارجیوں اور ان ظالموں کو جہاد یا مجاہد سے تشبیہ یا ان کے لیے یہ جملہ ہی کیوں استعمال کرتے ہیں کہ یہ جہاد، کہ بھائی ان کا یہ جہاد، میں نے جیسے اتنی تفصیل سے عرض کیا کہ جہاد وہ ہوگا جو قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق ہوگا. یہ قاتل ہیں، فسادی ہیں، زمین کے اوپر شر پھیلانے والے ہیں، یہ خارجی فتنہ ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ اس طرح کے ہوں گے، لگیں گے تو بڑے نمازی، لگیں گے بڑے تلاوت کرنے والے قاری، لیکن دین اسلام ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا ہوگا. ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم موجود ہے کہ ان کو جو ہے جو زمین پر فساد پھیلائیں ان کو سولی پہ چڑھاؤ، ان کے ہاتھ کاٹو، ان کے پاؤں کاٹو. جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ ایسے گروہ کا نہ تو اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ ایسے گروہ کو پاکستانی کہا جا سکتا ہے. میرے نزدیک تو ان کو انسان بھی نہیں کہا جا سکتا. علامہ صاحب، قرآن و سنت نے انسانی جان کو بہت بلند مقام جو ہے وہ دیا ہے، پھر کیسے کوئی شخص جو ہے وہ کھڑا ہو کر اپنے ذاتی مفادات کی بات کر لی جائے، اس کی خواہشات کے لیے کسی کی جان یا ریاست کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، قرآن کریم کی آیت بہت واضح ہے، فَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کسی ایمان والے کو قتل کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. دو لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، ایک قاتل اور ایک مشرک جو ہے. تو یہ شخصی ذاتی انتقام، یا جیسا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے ہمارے دشمن طاقتوں نے کہ تم لوگوں کو قتل کرو اور تم لوگوں کے جو ہے اپنا پاکستان میں شر پھیلاؤ، تو ایسے اشرار کے خلاف پوری قوم کو اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور ان جو مسلمانوں کی اجتماعیت کے خلاف، دیکھیں، مسلمانوں کی اجتماعیت کے خلاف جو بھی گروہ نکلے گا اس کی مذمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں ملتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مسلم ریاست کے نظم اجتماعی سے نکل جائے، یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص مسلمان ریاست کے نظم اجتماعی سے نکل جائے، یعنی اس کی اتھارٹی کو چیلنج کر دے اور اجتماعیت کو چھوڑ کر الگ گروہ بنا لے، پھر وہ مر جائے تو سمجھ لیں کہ وہ جاہلیت کی موت مرا، یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح. تو اب آپ مجھے خود بتائیے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علماء اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ بہت سے علماء دین جو ہے اکٹھے ہوئے، ایک ڈاکومنٹ بھی بنا پیغام پاکستان کے نام سے، تو اس پر کس حد تک عمل درآمد ہوا اور اس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ کہ جو پیغام پاکستان ہے وہ ایک پاکستان کے آئین کے بعد سب سے مضبوط دستاویز ہے جس میں ان تمام سوالوں کا جواب موجود ہے. اب اس کے اوپر عمل درآمد کے لیے حکومت نے ابھی ایک قومی پیغام امن کمیٹی تشکیل دی ہے جو انشاءاللہ فعال ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ پورے ملک کے اندر پیغام پاکستان بیانیے کے مطابق ہم ایسا معاشرہ تشکیل کرنے اور معاشرے کو اس سمت میں لے جانے کی طرف جدوجہد کریں گے
जिसमें अमन हो, मोहब्बत हो, रवादारी हो, इस्लाम का हकीकी जो पैगाम सलामती है वो हो, और किसी किस्म की शरपसंदी ना हो, किसी किस्म का तशद्दुद ना हो। और इंशाअल्लाह ताला ये अमल चूंकि इसका आगाज हो गया है तो हमें उम्मीद है कि हम वो उस मुआशरे की तरफ वापस जाएंगे जो 80 की दहाई से पहले हमारा मुआशरा था। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, आपने हमें वक्त दिया। और नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हुआ चाहता है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।